तसव्वुर किया जाए कि एक ऐसी इमारत है जिसे ज़लज़लों से बचाने के लिए किसी जदीद तरीन स्टील या हाई टेक स्प्रिंग्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। हाँ बिल्कुल। बल्कि उसकी बुनियादों में मतलब हजारों टन पिघला हुआ तांबा उंडेल दिया गया हो। और वो भी आज से सदियों पहले। ये वाकई हैरान कुन है। और वो भी एक ऐसी जगह पर जो बादलों से भी ऊपर है, यानी सतह समुंदर से कोई 3700 मीटर की बुलंदी पर, जहां आम इंसान के लिए सांस लेना भी महाल हो जाता है। चले आज की इस तफसीली गुफ्तगू में इसी नामुमकिन पर बात करते हैं। हम तिब्बत के कल्ब में वाक़े लहासा शहर के एक अजीम शान अजूबे पोटाला पैलेस पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल, और ये कोई आम मौजू नहीं है। देखिए, ये इंसानी तारीख का एक ऐसा बाब है जो फिजिक्स और फने तामीर के तमाम रिवायती उसूलों को चैलेंज करता है। जी, मतलब ये महज एक इमारत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। पोटाला पैलेस की अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले हमें लहासा शहर के जोग्राफियाई पस मंज़र को जहन में लाना होगा। लहासा दरअसल तिब्बत का दिल है, और इस दिल के ऐन वस्त में एक सुर्ख पहाड़ी है जिसे मारपुरी कहा जाता है। अच्छा, मारपुरी। जी, और ये महल उस पहाड़ी की चोटी पर इस शान से खड़ा है जैसे मतलब ये सदियों से इस जमीन की धड़कन को कंट्रोल कर रहा हो। इस जगह का इंतखाब कोई इत्तेफाकिया नहीं था। मतलब उन्होंने सोच समझकर इतनी मुश्किल जगह चुनी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक और अलामती बयान था। वो एक ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जो पूरी वादी पर एक निगहबान की तरह खड़ी हो, जिसे मीलों दूर से देखा जा सके और जो अपनी हैबत से ही देखने वाले पर एक रौब तारी कर दे। और जब हम इसके मकाम और हैबत की बात करते हैं तो सच्ची बात है, ये आदाद और शुमार सुनकर मेरा तो ज़हन ही सुन हो जाता है। मतलब 3700 मीटर की बुलंदी। हाँ, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई है। इसको अगर हम आम फहम अंदाज में समझें तो ये दुनिया के कई मशहूर पहाड़ों की चोटियों से भी ज़्यादा है। और इस बुलंदी पर ये महल अलग से बनाया हुआ कोई ढांचा महसूस ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे ये खुद उस पहाड़ का ही कोई कुदरती हिस्सा हो। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और इसमें 13 मंजिला हैं और 1000 से ज़्यादा कमरे मौजूद हैं। मैं सोच रहा था कि अगर कोई आजकल की जदीद 13 मंजिला इमारत में 1000 कमरे तलाश करने निकले तो वो तो बेचारा भूल भुलैयों में ही गुम हो जाए। और वो भी लिफ्ट के बगैर। बिल्कुल। यहाँ तो हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ एलिवेटर्स या लिफ्ट्स का कोई तस्वुर ही नहीं था। इतनी बुलंदी पर इतने कमरे और हवा इतनी पतली, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखें, यहीं से तो इसकी तामीर का सबसे पहला और बड़ा चैलेंज शुरू होता है। इतनी बुलंदी पर जहाँ ऑक्सीजन की सतह आम मैदानी इलाकों की निस्बत तकरीबन 30 से 40% कम होती है, वहाँ इंसान का जिस्म वैसे ही काम नहीं करता। सही, जल्दी थकावट हो जाती है। जी हाँ, ज़रा तसव्वुर करें कि इन मेहमारों और मजदूरों ने हज़ारों टन पत्थर और मिट्टी किस तरह उस पहाड़ी पर चढ़ाई होगी। लेकिन यहाँ जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है वो ये है कि उन्होंने पहाड़ की कुदरती ढलान से लड़ने की कोशिश नहीं की। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहाड़ को काट कर सीधा करने के बजाय इमारत की बुनियादों को पहाड़ की साख्त के मुताबिक सीढ़ियों की शक्ल में ढाल दिया। इसे फन तामीर में टेरेसिंग कहते हैं। अरे वाह! हाँ, और इसी वजह से जब कोई पोटाला पैलेस को दूर से देखता है तो बसरी तौर पर यह बताना नामुमकिन हो जाता है कि पहाड़ की चट्टान कहाँ खत्म हो रही है और महल की दीवारें कहाँ से शुरू हो रही हैं। ये तो वाकई कमाल है। यानी इन्होंने पूरी इमारत को पहाड़ के ऊपर रखने के बजाय इमारत को पहाड़ के अंदर ही बुन दिया है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किया आपने। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, 1000 कमरे एक 13 मंजिला इमारत में, इतने ज्यादा कमरों की आखिर जरूरत क्या थी? मतलब ये कोई आम रिहायशी इमारत तो बिल्कुल नहीं लगती। नहीं, ये एक इंतहाई फाल और खुद कफील शहर था अपने आप में। इन 1000 कमरों में सिर्फ रिहाइशगाहें नहीं थी। तो और क्या था वहाँ? इनमें अजीम शान लाइब्रेरियाँ, इबादतगाहें, मकबरे और इंतज़ामी दफातर भी शामिल थे। ये एक ही वक्त में हुकूमत का मरकज़ भी था और सबसे बड़ा रूहानी और मजहबी मदरसा भी। मतलब पूरा एक सिस्टम चल रहा था अंदर। बिल्कुल, और इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को चलाने के लिए एक इंतहाई पेचीदा निज़ाम दरकार होता है।
روزمرہ کی خوراک، پانی اور سب سے بڑھ کر سردیوں میں اس پوری عمارت کو گرم رکھنے کا انتظام۔ ہاں، سردیاں، تبت کی سردیاں۔ جی، یہ سب ایک لاجسٹک ڈراؤنا خواب ہو سکتا تھا اگر اس کی منصوبہ بندی اتنی بے عیب نہ ہوتی۔ سردیوں کا ذکر آیا ہے تو مجھے اس کے موسمیاتی چیلنج پر بات کرنی ہے۔ تبت کا موسم کوئی مذاق نہیں ہے، وہاں کی سردی اور برفانی ہوائیں تو کسی بھی عمارت کو چیر کر رکھ سکتی ہیں۔ بالکل، ہڈیاں جما دینے والی سردی ہوتی ہے۔ میں اس کی تفصیلات دیکھ رہا تھا کہ اس شدید موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے پوٹالا پیلس کی بیرونی دیواریں 5 میٹر تک موٹی رکھی گئی ہیں۔ مطلب 5 میٹر موٹائی؟ ہاں، 5 میٹر۔ یہ تو ایک پورے عام کمرے کی چوڑائی کے برابر صرف ایک دیوار بنتی ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک بہترین انسولیشن یا تھرمل ماس کا کام کرتی ہوں گی، جو دن کے وقت سورج کی گرمی کو جذب کر کے رات کو اندر کے ماحول کو گرم رکھتی ہوں گی۔ آپ بالکل صحیح سمجھے۔ یہ 5 میٹر موٹی دیواریں صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں ہے نا، بلکہ یہ مقامی مٹی، پتھر اور ایک خاص قسم کی گھاس کو ملا کر بنائی گئی ہیں۔ گھاس دیواروں میں؟ جی، وہ ایک قدرتی انسولیٹر کا کام کرتی ہے اور سردی کو اندر آنے سے روکتی ہے۔ تبت کی ہوائیں جو بعض اوقات بالکل طوفانی شکل اختیار کر لیتی ہیں، وہ ان دیواروں سے ٹکرا کر اپنی طاقت کھو دیتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن دیواروں کی اس موٹائی کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے ان کا اپنا وزن۔ اتنی بھاری بھرکم دیواریں، اور وہ بھی 13 منزلہ اونچائی تک، اس کا مجموعی وزن تو لاکھوں ٹن میں بنتا ہے۔ اور یہیں پر وہ سب سے بڑا سوالیہ نشان آتا ہے جس نے میری تو نیندیں اڑا دی ہیں۔ مطلب ایک طرف اس عمارت کا ناقابل تصور وزن ہے، اور دوسری طرف تبت کا خطہ جغرافیائی طور پر زلزلوں کی فالٹ لائن پر واقع ہے۔ بالکل، وہ ایک انتہائی خطرناک زلزلہ زون ہے۔ تو اس دیوی ہیکل عمارت کو زلزلوں سے بچانے کے لیے کیا کیا گیا؟ اور جواب ملتا ہے کہ بنیادوں میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ رکیے، 1 منٹ کے لیے اس پر غور کریں۔ پگھلا ہوا تانبا، اور وہ بھی 3700 میٹر کی بلندی پر۔ یہ سن کر واقعی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ مطلب وہاں ہوا اتنی پتلی ہے کہ آگ کو آکسیجن ہی نہیں ملتے جو دھات پگھلانے کے لیے درکار درجہ حرارت پیدا کر سکے۔ تانبے کو پگھلانے کے لیے تو تقریباً 1000 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کا درجہ حرارت چاہیے ہوتا ہے نا؟ جی، 1085 ڈگری کے قریب۔ تو انہوں نے اتنی بڑی مقدار میں دھات کو اتنی بلندی پر پگھلایا کیسے، اور پھر اسے پتھروں کے درمیان ڈالا کیسے بغیر اس کے کہ پتھر اس شدید گرمی سے چٹک جائیں؟ یہ تو مکمل طور پر فزکس کے خلاف لگتا ہے۔ میں بتاتی ہوں، یہ واقعی اس پوری عمارت کا سب سے پراسرار اور شاندار انجینئرنگ کمال ہے۔ اتنی بلندی پر درجہ حرارت کو 1000 ڈگری سے اوپر لے جانا اور پھر اسے برقرار رکھنا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ تو انہوں نے یہ کیا کیسے؟ قدیم تبتی دھات کاروں کو تھرمو ڈائنامکس کی بہت گہری سمجھ تھی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ انہوں نے خاص قسم کی بھٹیاں ڈیزائن کی ہوں گی، جن میں بہت بڑے جانوروں کی کھالوں سے بنی دھوکنیاں استعمال کی گئی ہوں گی۔ دھوکنیاں یعنی وہ جو ہوا پھینکتی ہیں؟ بالکل، تاکہ آگ کو مسلسل اور زبردستی آکسیجن فراہم کیا جا سکے۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے عام لکڑی کے بجائے ایک خاص قسم کا مقامی کوئلہ استعمال کیا ہوگا جو بہت زیادہ درجہ حرارت پر جلتا ہے۔ لیکن پھر بھی پگھلے ہوئے تانبے کو پتھروں کی درزوں میں ڈالنا، مطلب کیا اچانک اتنی انتہائی گرم دھات پڑنے سے وہ جو سرد پتھر ہیں ان میں دراڑیں نہیں پڑ جانی چاہیے تھی؟ بالکل پڑ سکتی تھیں۔ یہ جو تھرمل شاک ہوتا ہے، یہ تو پتھر کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ تو پھر پتھر ٹوٹے کیوں نہیں؟ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے پتھروں کو پہلے سے ایک خاص حد تک گرم کیا ہوگا، تاکہ درجہ حرارت کا جو اچانک فرق ہے وہ پتھر کو نقصان نہ پہنچائے۔ ارے واہ، کتنی باریک بینی سے کام کیا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس اہم سوال پر کہ تانبا ہی کیوں استعمال کیا گیا۔ دیکھیں، پتھر میں ایک خامی ہوتی ہے۔ پتھر وزن برداشت کرنے میں تو لاجواب ہوتا ہے، جسے ہم کمپریسو اسٹرینتھ کہتے ہیں۔ یعنی اوپر سے جتنا مرضی وزن ڈال لیں؟ بالکل، لیکن اس میں لچک بالکل نہیں ہوتی۔ جب زلزلہ آتا ہے اور زمین ہلتی ہے تو پتھر ایک دوسرے سے ٹکرا کر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف دھات، خاص طور پر تانبے میں زبردست لچک اور کھنچاؤ کی طاقت ہوتی ہے، یعنی ٹینسائل اسٹرینتھ۔ اوہ، تو وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ عمارت بالکل اپنی جگہ پر جمی رہے، وہ چاہتے تھے کہ یہ زلزلے کے ساتھ
ہلے؟ بالکل درست، اور یہی تو ان کا ماسٹر سٹروک ہے۔ جب پگھلا ہوا تانبا پتھروں کے درمیان ڈالا گیا تو اس نے ٹھنڈا ہو کر ایک ایسا مضبوط مگر لچکدار جال بنا دیا جس نے پوری بنیاد کو آپس میں بانٹ دیا۔ کیا بات ہے! یہ ایک ایسا شاک ابزاربر بن گیا کہ جب بھی زلزلے کی لہریں آتی ہیں، یہ عمارت اکڑ کر ٹوٹنے کے بجائے زمین کی حرکت کے ساتھ ایک ہلکی سی لچک دکھاتی ہے اور پھر واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک ایسا تصور ہے جو دماغ کو گھما دیتا ہے۔ مطلب ان قدیم معماروں نے قدرت سے لڑنے کے بجائے اس کی طاقت کو جذب کرنے کا راستہ نکالا۔ یہ مٹیریل سائنس کا ایسا استعمال ہے جو آج کے جدید انجینئرز کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ جی، آج کے دور میں بھی ایسی تعمیراتی سوچ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ پتھر کی بے پناہ طاقت اور تانبے کا لچکدار جال، یہ دونوں مل کر ایک ایسا حفاظتی خول بناتے ہیں جو طوفانوں اور زلزلوں کو مات دے سکتا ہے۔ لیکن اب ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں۔ جی ضرور۔ یہ تمام تر حیرت انگیز انجینئرنگ، یہ 5 میٹر موٹی دیواریں اور پگھلے ہوئے تانبے کا یہ جال، یہ سب تو باہر کی سختی اور بیرونی خطرات کو روکنے کے لیے تھا نا؟ بالکل، یہ تو صرف بیرونی خول ہے۔ اگر کوئی اس محل کے اندر داخل ہو تو ان ناقابل تسخیر دیواروں کے پیچھے آخر موجود کیا ہے؟ ان سب چیزوں نے کس چیز کو چھپا رکھا ہے؟ یہی اس پوری ساخت کا سب سے خوبصورت اور ڈرامیٹک تضاد ہے۔ باہر سے یہ عمارت ایک جنگجو کی طرح نظر آتی ہے جو ہر قسم کے حملے اور موسمی شدت سے لڑنے کے لیے سینہ تانے کھڑی ہے۔ ہاں، بالکل سخت گیر۔ لیکن جیسے ہی کوئی شخص ان بھاری بھرکم دروازوں کو عبور کر کے اندر قدم رکھتا ہے تو اچانک ایک بالکل ہی مختلف دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تمام شور، وہ طوفانی ہوائیں، سب کچھ باہر ہی رہ جاتا ہے۔ اندر ایک انتہائی گہرا محسوس ہونے والا سکون ہے۔ یہ سن کر مجھے یاد آ رہا ہے، یہ بالکل ایک جھوٹ پتھر کی طرح کام کرتا ہے۔ جھوٹ پتھر؟ وہ کیسے؟ مطلب باہر سے آپ دیکھیں تو وہ انتہائی خوردرا، بدصورت اور موسمی تھپیڑوں کا مارا ہوا ایک عام سا سخت پتھر نظر آتا ہے، لیکن جب اسے بیچ سے توڑا جائے تو اندر ایک بالکل پرسکون، چمکدار اور رنگین کرسٹل سے بھری ہوئی دنیا چھپی ہوتی ہے۔ ارے واہ، یہ تمثیل تو اس صورتحال پر مکمل طور پر صادق آتی ہے۔ محل کے اندرونی ماحول کو بھی بالکل ایک خاص مقصد کے تحت ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہاں مکھن کے چراغوں کی دھیمی سنہری روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ وہ تیز چمکتی ہوئی روشنی نہیں ہے جو آنکھوں کو چبھتی ہو، بلکہ ایک بہت ہی نرم روشنی ہے جو ایک گرمجوشی کا احساس دلاتی ہے۔ میں تصور کر سکتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی پوری فضا میں بخور کی ایک مخصوص گہری خوشبو رچی بسی ہوتی ہے۔ یہ خوشبو، یہ روشنی، یہ سب مل کر انسان کے حواس پر ایک بہت ہی مسحور کن اثر ڈالتے ہیں۔ اور میں یہاں اس خاموشی کا بھی تصور کر رہا ہوں۔ جب آپ کے ارد گرد 5 میٹر موٹی دیواریں ہوں تو وہ صرف سردی کو تو نہیں روکتی نا، وہ آواز کے لیے بھی ایک مکمل رکاوٹ یعنی اکوسٹک بیریئر کا کام کرتی ہوں گی۔ جی بالکل۔ اندر جو سناٹا ہوگا وہ کوئی خوفناک یا خالی پن والا سناٹا نہیں ہوگا، یہ ایسا سناٹا ہوگا جو انسان کو اپنے اندر جھانکنے اور خاموش غور و فکر پر مجبور کر دے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطے کی نشاندہی کی۔ وہ دیواریں دراصل ایک ایکوسٹک آئسولیشن چیمبر کا کام کرتی ہیں۔ اور دیکھیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، مطلب یہ سب سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ 100%۔ اگر اس محل کو ایک روحانی اور مراقبے کا مرکز بننا تھا تو اس کے لیے ذہنی سکون سب سے پہلی شرط تھی۔ یہ ساری انجینئرنگ، وہ تانبا، وہ موٹی دیواریں، یہ سب دراصل اس اندرونی کیفیت، اس گہرے سکون کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے۔ یعنی وہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ کو محفوظ کر رہے تھے۔ بالکل، تاکہ جب باہر دنیا میں طوفان چل رہے ہوں، زلزلے آ رہے ہوں یا جنگیں ہو رہی ہوں تو اندر بیٹھا ہوا انسان اپنے ذہن کی گہرائیوں میں اتر سکے۔ وہ مکھن کے چراغوں کی روشنی اور بخور کی خوشبو میں وقت کے قید سے آزاد ہو کر ایک روحانی سفر طے کر سکے۔ یہ کتنا زبردست خیال ہے کہ ایک قلعہ انسانوں کے جسمانی تحفظ کے لیے نہیں بلکہ ایک کیفیت کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، سکون اور خاموشی کی کیفیت۔ جی، اور یہی اس کی اصل خوبصورتی ہے۔ اور جب کوئی سطح سمندر سے 3700 میٹر کی بلندی پر بادلوں کے درمیان اس خاموشی کو محسوس کرے گا تو اس کا تجربہ عام دنیاوی تجربات سے تو بہت بلند ہوگا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس محل کے معماروں نے صرف مٹی اور پتھر سے نہیں کھیلا بلکہ انہوں نے انسانی نفسیات اور حواس کے ساتھ مل کر ایک شاہکار تخلیق کیا ہے۔
بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح جغرافیائی حدود کو پار کرتے ہوئے 3700 میٹر کی بلندی پر ایک پہاڑ کو عمارت کا حصہ بنا دیا گیا۔ ہاں، وہ ٹیریسنگ والی ٹیکنیک۔ جی، اور پھر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ انتہائی شدید موسم اور زلزلوں سے بچاؤ کے لیے کس طرح 5 میٹر موٹی دیواروں اور پگھلے ہوئے تانبے کا ایک جدید ترین تصور صدیوں پہلے استعمال کیا گیا، جو کہ فزکس کا ایک ماسٹر پیس ہے۔ بالکل۔ اور سب سے اہم بات یہ سمجھی کہ یہ تمام تر بیرونی مضبوطی اور سختی دراصل اس لیے تھی تاکہ اندر ایک انتہائی نرم، روحانی اور پرسکون ماحول کو قائم رکھا جا سکے۔ یہ محل پتھر اور تانبے سے بنا ایک ایسا خول ہے جو دراصل مکھن کے چراغوں، بخور اور خاموشی کا محافظ ہے۔ یہ طاقت اور سکون کا ایک ایسا انوکھا امتزاج ہے جو دنیا کی شاید ہی کسی اور عمارت میں اس کمال کے ساتھ نظر آئے۔ یہ سب دیکھ کر قدرتی طور پر دور حاضر کی تعمیرات پر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے۔ ہم آج شیشے اور سٹیل کے جو چمکدار ٹاورز بناتے ہیں وہ چند دہائیوں میں ہی اپنی عمر پوری کرنے لگتے ہیں۔ جی، ان کی لائف تو بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک نیا زاویہ اور ایک گہرا سوال ہے جو یہ محل ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ آج کل کے سائنسدان اور ماہرین نفسیات آرکیٹیکچرل ایکوسٹکس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ کس طرح عمارتوں کی آوازیں اور شور انسانی دماغ اور اعصابی نظام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ بالکل۔ جدید دور کے شور و غل سے بھرے اپارٹمنٹس اور شہر انسان کے اندر مسلسل ایک ذہنی دباؤ اور تناؤ پیدا کر رہے ہیں، جبکہ پوٹالا پیلیس کے ان معماروں نے شعوری یا غیر شعوری طور پر آج سے صدیوں پہلے ایک ایسا شاندار نیورو اکوسٹک ہیلنگ چیمبر تیار کر لیا تھا۔ واقعی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے جدید ترقی کی دوڑ میں محض دیواروں کو پتلا اور اونچا کرنا سیکھا ہے، اور اس عمل میں ہم ان عمارتوں کی اس بنیادی خوبی کو کھو بیٹھے ہیں جو ہمارے ذہن اور روح کی مرہم پٹی کر سکتی تھیں؟ کیا ہماری آج کی عمارتیں ہماری دماغی کیمسٹری کو بگاڑ رہی ہیں، جبکہ قدیم انسان نے اسے سنوارنے کا فن صدیوں پہلے ہی سیکھ لیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو اپنے ارد گرد کی جدید دیواروں کو دیکھتے ہوئے ضرور غور کرنا چاہیے۔